ईरान की फौज आएगी और यहां तख्ता पलट करा देगी। लिहाजा वहां होगा और मेरे ख्याल में कुछ तब्दीली कुवैत में भी इसी किस्म की और मजबूत। हूथियों ने सऊदी अरब के लिए बाबल मंदब बंद कर दिया है, उस तरफ भी हालात कुछ अच्छे नहीं हैं। सऊदी अरेबिया बनिस्बत फर्ज कीजिए यूएई के ज्यादा समझदारी से इस सिचुएशन से निपट रहा है। उसके पस मंजर ये है कि चीन ने उनका और तेहरान का एक हल्का सा समझौता 2 साल पहले करवा दिया था कि भाई। हेलो, नमस्कार, आदाब। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। आज संडे है और आज एक बार फिर हम सईद नकवी साहब से बात कर रहे हैं। बहुत अजीब मोड़ है इस वक्त। ऐसा लगता है कि वेस्ट एशिया में, खास तौर पर दुनिया भर में, एक तरह से जो अक्सर नकवी साहब कहते रहे हैं कि जो पावर बैलेंस है वो बदल चुका है। और अब इस वक्त की जो ताज़ा खबर है वो ये कि ईरान की फार्स न्यूज़ एजेंसी ने सैटेलाइट इमेजरी के रेफरेंस के साथ ये बताया है कि अमेरिका ने कतर और यूएई से अपना फौजी बेस खाली किया है। यानी कंपैरेटिव तस्वीरें उसने देखी हैं और उसके नतीजे में बताया है। इसके अलावा साथ साथ ट्रंप ये भी कह रहे हैं कि अब ईरान बहुत सीरियस है बातचीत करने के लिए। यानी बात वहीं पर कि ईरान ही 2 दिन पहले मार्को रूबियो ने कहा था कि ईरान इज बेगिंग फॉर टॉक्स, तो एक वो भी है। दूसरी तरफ इराकी कुर्दिस्तान पर प्रेशर है, जो अमेरिका और इजराइल के काफी नजदीक समझे जाते हैं कि वो ईरान के खिलाफ जंग में शामिल हो जाए। साथ साथ अमरीकी खुफिया एजेंसी ये भी बताती है कि मुश्तबा खामेनाई जो हैं वो अपने वालिद शहीद रहनुमा आयतुल्ला सैयद अली खामेनाई के मुकाबले में ज़्यादा शिद्दत पसंद हैं, वो शायद न्यूक्लियर बम बना सकते हैं। तो एक अजीब सा माहौल है, नतीजा निकालना बहुत मुश्किल हो रहा है कि आखिर क्या होगा, किधर जाएंगे। सईद नकवी साहब, वेलकम है आपका। मीडिया स्टार वर्ल्ड को आप वक्त दे देते हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे नाजरीन दर्शक पूरे हफ्ते इंतजार करते हैं आपसे सुनने के लिए, और आप जिस तरह से चीजों को बताते हैं, आपकी इतनी मालूमात, 110 मुल्कों से ग्राउंड रिपोर्टिंग, और इतने बड़े बड़े लीडर्स से आपने इंटरव्यू किए हैं, लोगों के जहन पड़े हैं कि वो सब हमारे दर्शक के पास जब बातें पहुंचती हैं, एनालिसिस पहुंचता है, तो बहुत ही एजुकेटेड फील करते हैं। क्या कुछ देख रहे हैं इस वक्त? आपकी जर्रा नवाजी है कि आप इस तरह से तारीफ कर देते हैं मेरी। मैं तो एक, जैसे आप जर्नलिस्ट हैं वैसे मैं भी एक जर्नलिस्ट हूँ। ये कि जरा सा मुझे मौका कुछ ज्यादा मिल रहा था कि मैं दुनिया पे मेरी नजर रहे। अजीब और गरीब जमाना है, बिल्कुल सही बात है कि ना जंग है, ना पूरी तरह से जंगी सामने आती है, और ना ये कि पीस के लिए निगोशिएशंस की जो जरूरत है वही खत्म होते हैं। तो 2 ये पैरेलल चीजें चल रही हैं। अब उसमें कंफ्यूजन जो है हमारे ट्रंप साहब के यहाँ, उसकी वजह 2-3 है। एक तो वो बेपना, उन्होंने जब वो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग 14 पॉइंट्स का साइन कर दिया, तो वो उजलत में बहुत सी बातें बगैर सोचे हुए, बगैर बहस किए हुए, बगैर लोगों की ओपिनियन लिए हुए, अपने अतराफ के लोगों से भी वो उन्होंने बैठ के वारसाई के पैलेस में दस्तखत कर दिए। और अब मालूम हुआ कि वो दस्तखत उन्होंने सिर्फ, ऐसा लगता है, इसलिए किए थे कि भाई जो भी है जान हमारी छोड़ो, लेकिन हमारा हॉर्मोज खोल दो। तो मतलब ये कि बाकी सब हम निपट लेंगे, हॉर्मोज खुदा के वास्ते खोल दो। उन्होंने शर्त, ईरान सिंसियरली जो बात करना चाहता है वो कहता है भाई तुमने जो ये बात शुरू कर लो, ये कह दो, हमें बता दो कि तुम्हारे जो 14 पॉइंट्स पे तुमने दस्तखत अपने कर दिए हैं वो सही है ना? तुमने सोच समझ के किए थे क्या कि तुम उजलत में तुम कर गए हो? ये तो जरा सोच लो। तो अब उन्होंने क्या किया कि साहब
ان کے اوپر ان کے رائٹ ونگ کنزرویٹو لوگوں کا، ایک بیچارے کا بھی انتقال ہو گیا، لنزے گریہم نما، وہ بھی ایک چیز تھے، لیکن اسی قسم کے اور بہت سے لوگ ہیں. اور وہاں کا جو کارپوریٹ ہے، جو وہاں پہ ابھی بھی جو اسرائیل لابی ہے، جو کہ بلینئرز کی لابی، وہ اب ان 14 پوائنٹ سے مطمئن نہیں تھی. اس کو یہ لگا تھا کہ یہ زیادہ سرنڈر کر کے آ گئے ہیں ایران کو، اور ان کا پریشر یہ تھا، اور ادھر اسرائیل کا خاموش پریشر کہ بھائی اس کو ختم کیجئے، یہ غلط ہے، یہ جو آپ جس دشا میں جا رہے ہیں. تو یہ ہوا کہ اس کو پھر انہوں نے جلدی سے اسکرمبل کر دیا. ابھی میں ایک اخبار جو میں مستعدی سے پڑھتا ہوں وہ ہے فائنینشیل ٹائمز. فائنینشیل ٹائمز کیوں، اور نیو یارک ٹائمز کیوں نہیں، اور واشنگٹن پوسٹ کیوں نہیں، اور باقی 6 اخبار کیوں نہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ سارا میڈیا جو ہے، یہ 1991 جب سوویت یونین گرا اور روپرٹ مرڈاک کی پرچھائی سارے میڈیا پہ دنیا کی پڑی، تو وہ سب کے سب اس پروپیگنڈا کا حصہ ہو گئے کسی حد تک، جو کہ ایک ویسٹرن امپیریلزم دنیا کے اوپر ایک کمپریہنسو فل اسپیکٹرم ڈومیننس، امریکن سینچری، یہ سب باتیں ہونے لگی تھی. اس کے لیے ایک میڈیا تیار کیا گیا تھا. وہ میڈیا اس سے مختلف رہتا ہے، یعنی اس پروپیگنڈے سے الگ رہتا ہے فائنینشیل ٹائمز. کیوں؟ اس لیے کہ وہ عام لوگ پڑھتے ہیں. فائنینشیل ٹائمز وہ کارپوریٹس پڑھتے ہیں جو کہ جن کو کی پالیسی ڈیسیشنز لینے میں وہ مدد کرتا ہے. تو وہ پروپیگنڈا کر کے ان لوگوں کو مسلیڈ نہیں کر سکتا. یہ میں اس بیسس پہ پہنچا ہوں تمام اخباروں کو دیکھنے کے بعد کہ فائنینشیل ٹائمز جو ہے وہ ذرا نسبتاً اس لیے ان سے آ رہی ہے کہ یہ جو ان تمام ایگزیجریشنز اور پروپیگنڈا ایلیمنٹ ہے وہ اس میں کم ہے. کہ یہ تمہید اتنی لمبی چوڑی میں اس لیے باندھ رہا ہوں کہ میں نے آج ایک کالم پڑھا ایڈورڈ لیوس، ان کے بہت اچھے، وہ ہندوستان میں بھی ان کے کورسپونڈنٹ تھے اور بہت اچھے سلجھے ہوئے دماغ کے ہیں. ان کا میں پڑھ رہا تھا، بالکل صاف صاف انہوں نے لکھا کہ صاحب دنیا کی سب سے بڑی کرائسس ایک لفظ میں بتائی جا سکتی ہے، اور وہ یہ ہے ٹرسٹ. یہ دنیا کا سب سے پاورفل آدمی ایسا ہے جس کو کہ کوئی بھی ٹرسٹ نہیں کرتا. اس کے آس پاس کے لوگ نہیں کرتے، اس کے تمام دور دراز کے لوگ نہیں کرتے، جس سے وہ بلکہ اس نے جو کالم لکھا ہے کہ وائی ڈز دا ورلڈ ٹرسٹ چائنا مور، یہ کہنا بالکل وہاں پہ مضر تھا، لیکن اس نے یہ بھی کہہ دیا کہ چائنا کو لوگ زیادہ ٹرسٹ کرتے ہیں کیونکہ وہ ٹرسٹ وردی ہے، اور یہ جو ہیں ان کے اوپر کسی کو بھروسہ نہیں. تو یہ بھروسے کے بغیر اب انہوں نے آج گویا تھرسڈے کو ایک اگریمنٹ سائن کیا سعودی عربیہ کے ساتھ کہ سول نیوکلیئر پروگرام ہم آپ کو دیں گے. جناب اب اس کے معنی کیا ہیں؟ اس کے معنی جو میری سمجھ میں آیا سیدھے سیدھے یہ ہے کہ انہوں نے دیکھ لیا کہ ایران جو ہے وہ زیرو انریچمنٹ پہ تو کبھی آئے گا نہیں کہ وہ بالکل ختم کر دے، اس پہ تو آئے گا نہیں. تو لہذا جہاں پہ ہے بات اسی لیول پہ ایکسپٹ کرنے کے لیے ایک مقابلے میں سعودی عربیہ کو بھی اس قسم کی فیسلٹی دے دی جائے تاکہ ہم یہ بعد میں کہہ سکیں کہ دیکھو اس لیے ایران بھی ٹھیک ہے، ان کے بیلنس کے لیے ہم نے سعودی عربیہ میں یہ بندوبست کر دیا. لیکن اب سعودی عربیہ سے بندوبست کرتے کرتے پھر ایک جھٹکا دے دیا ٹرمپ صاحب نے. وہ کہتے ہیں یہ ٹھیک تو ہے لیکن اسی صورت میں، کیونکہ ایسا لگتا ہے جیسے انہوں نے دستخط کیے
اور پیچھے سے کوئی آیا, مجھے شکلیں بھی دکھائی دے رہی کون لوگ ہوں گے جنہوں نے آ کے کہا ہوگا کہ بھائی اس کا کوئی اس کے عوض میں کچھ تو ان سے لے لو. وہ کیا ہے صاحب, کچھ لوگوں کا فکسیشن یہ ہے کہ سعودی عربیہ کو ابراہیم اکارڈز کے اندر لے آؤ, سعودی عربیہ کو بھی اگر یہ ہم سہولیت دے دیں تو پھر ہم ماننے کے لیے تیار ہو جائیں گے. وہ بیلنس معلوم ہوگا کہ ہم نے ان کی یہ بات اگری. تو لہذا وہ جو نیوکلیئر ایشو پہ, ایک نان نیوکلیئر ایشو پہ ایک جو ہنگامہ کھڑا کیے ہوئے ہیں نتانیاہو صاحب اور دنیا کے اور لوگ, وہ ختم ہو جائے گا. یعنی اس کے بعد پھر اور باتیں ہو سکتی ہیں. اور دراصل ان کی نظر ہے ہرمز پہ سب سے زیادہ. تو لہذا یہ سمجھ میں آئے بات ہمارے کہ ٹھیک ہے, لیکن سعودی عربیہ ابھی جس صورت میں ہے دنیا, اس میں وہ ابراہیم اکارڈ پہ واپس چلا جائے. یعنی جبکہ ابھی جنگ جو لاسٹ 40 دن والا کھیل ہوا تھا, اس میں ساری دنیا یہ کہہ رہی ہے کہ امریکہ اور ویسٹ اور اسرائیل پٹ گئے. یہ انہوں نے تو یہ وعدہ کیا تھا کہ 4 دن میں وہاں کی سرکار گر جائے گی ایران کی, اور وہ رجیم چینج ہم ایکسپیکٹ کر دیں گے, اور پھر تالی بجا کے ہم لوگ سیٹی بجائیں گے, سیٹی بجا کے گھر آ جائیں گے, اور بس ہماری حکومت وہاں ہو جائے گی. خواب ہے, سنتا ہوں بڑے غور سے افسانہ ہستی, کچھ خواب ہے, کچھ اصل ہے, کچھ طرز ادا ہے. تو یہ نتانیاہو صاحب کا یہ خواب ہے کہ کسی طریقے سے وہاں پہ ایک ایسی رجیم آ جائے جو کہ ان کی بنائی ہوئی, جیسے کہ بادشاہ تھا, شہنشاہ آف ایران جو تھا, ان کو خواب یہ ہے کہ وہ دوبارہ آ جائے, اس قسم کی کوئی چیز آ جائے جس سے کہ ان کو ڈر نہ ہو, امریکہ کی سہولیتیں ہو جائیں. لیکن امریکہ اس وقت جبکہ شاہ تھے, اس وقت امریکہ کی دیکھیے 1979-80 میں شاہ گئے ہیں, جبکہ یہ ایرانین ریولوشن آیا, اور اس وقت کے بعد پھر سوویت یونین رہا ایک 20 سال تک. 1991-92 میں سوویت یونین کا زوال کیا, اس کا بالکل گر گیا. 89 میں برلن وال ٹوٹ گئی, اور اس کا ایک ہم ٹکڑا اتنا سا بنا کے لے آئے ہیں, ہمارے یہاں کارنرز پہ رکھا ہوا, وہاں تھے جب یہ توڑی گئی ہے برلن وال. تو یہ ہے قصہ کہ یہ چاہے. نقوی صاحب میں تھوڑا سا آپ کو بیچ میں روک رہا ہوں. دیکھیے ابھی اس وقت جو تازہ چیزیں ہیں وہ بہت ہی بڑے ڈیولپمنٹ ہو رہے ہیں. ایک تو قطر اور یو اے ای سے امریکی فوجی اڈوں کے خالی ہونے کی خبر. دوسری ایک خبر, ایران اب ڈائریکٹ عرب عوام کو خطاب کر رہا ہے. اس نے جارڈن کی فوج اور عوام کا شکریہ ادا کیا ہے کہ آپ نے ہمیں انفارمیشن دی, یعنی خفیہ معلومات آپ نے ہمیں دی, جس کے نتیجے میں ہم امریکی اڈوں کو مار سکے. اس کے ساتھ ساتھ جو اور خبر ہے وہ حوثیوں نے سعودی عرب کے لیے باب المندب بند کر دیا ہے. اس طرف بھی حالات کچھ اچھے نہیں ہیں. تو یہ جو خواب دیکھنے والے لوگ ہیں وہ خواب تو ابھی ایسا لگتا ہے. تو یہ جو بڑی تبدیلیاں ہیں ان کو تھوڑا سا سمجھنے کی ہم کوشش کریں گے. ان میں کنفیوژن ہے نا کاظمی صاحب, یہی تو کنفیوژن ہے. ایک طرف تو یہ ہے کہ سعودی عربیہ بنسبت فرض کیجئے یو اے ای کے زیادہ سمجھداری سے اس سچویشن سے نپٹ رہا ہے. اس کے پس منظر یہ ہے کہ چین نے ان کا اور تہران کا ایک ہلکا سا سمجھوتا 2 سال پہلے کروا دیا تھا کہ بھائی یہ لڑائی آپ اگر کرتے رہیں گے, رقابتیں بڑھتی رہیں گی, تو باہر کے لوگ یہاں رہیں گے, اس لیے آپ خدا کے واسطے ان کو ذرا سا کمپوز کیجئے. وہ کمپوز کیا گیا, اور وہ ہے. انہوں نے صاف یہ کہہ دیا ہے کہ کوئی قدم ہم لے ہی نہیں سکتے جب تک کہ پیلسٹینین ایشو کو آپ سیریسلی ایڈریس نہ کریں. آپ تو 2 نیشن 2 اسٹیٹ سولوشن سے بھی الگ ہٹ گئے ہیں, تو لہذا اس کے بغیر تو بات ہو نہیں سکتی. ٹرمپ صاحب ایک دم سے اس چکر میں آ جاتے ہیں. میں جانتا ہوں کون سے لوگ ہیں وہ جو کہ ان کے کان میں جا کے یہ کہتے ہیں
کہ بھائی یہ تو کم سے کم لے لو ان سے، وہ ابھی ان کو ملے گا نہیں سعودی عربیہ سے بھی. سعودی عربیہ اگر نہیں آتا ہے قبضے میں تو یہ ان کا جو لینڈ کرنے کا ایک سکیم ہے اور یہ کہ جنگ کو اور آگے بڑھایا جائے اور ایران کو نیست و نابود کر دیا جائے، یہ بھی ایک سٹریک ہے، ایک سٹریک ہے امریکن تھنکنگ میں. اور جو احمقانہ باتیں جیسے کہ ہمارے پیٹ ہیگسیت وغیرہ کرتے ہیں، جو کہ اپنے آپ کو منسٹر آف وار بتاتے ہیں، یعنی منسٹری آف ڈیفنس نہیں، منسٹر آف وار ہے وہ. تو منسٹر آف وار جو ہیں وہ ان کو یہ اچھا نہیں لگ رہا کہ ہمارا آقا اور ہمارا پریزیڈنٹ بیک فٹ پہ آ گیا 40 دن کی جو جنگ ایران سے ہوئی. بلکہ ایک چیز اور جو بالکل کھلبلی مچائے ہوئے ہے، اور وہ کھلبلی ایسی ہے کہ دکھائی نہیں دیتی کیونکہ میڈیا کو اب ساتھ لیا گیا ہے. اب میڈیا اس بات کا تذکرہ بھی نہیں کرتا کہ دراصل ویسٹ اور امریکہ اور یورپ سب بیک فٹ پہ ہیں 2 جگہ، ایک یوکرین میں اور ایک ایران والے معاملے میں. تو یہ جو بیک فٹ پہ ہے تو ان کے ہاتھ سے نہ صرف ہیجمنی گئی بلکہ جتنا بھی اقتدار بچا تھا وہ سب جانے والا ہے. اب ان کی حرکتیں کیا ہیں؟ آپ نے یہ کہہ دیا، اچھا خوف کیا ہے؟ مارکو روبیو نے کہہ دیا کہ ہم لوگ تو وینزویلا کو ہم لوگ چلا رہے ہیں نا. تو یعنی اور اس میں مڈورو کا ایک کزن تھا، اور مڈورو کا جو کزن تھا اس نے کچھ ایسی EVM مشین کے ساتھ جادو کیا ہے کہ جارجیا کے الیکشن میں جو ہونے والا ہے وہاں وہ اس کو نتیجے کو الٹا کر دے گا ان کے خلاف. تو اس لیے کس نے کہا؟ یہ مارکو روبیو نے کہہ دیا. کیوں؟ یہ کیا ہے؟ تیاری یہ ہو رہی ہے کہ اب نومبر میں الیکشن ہوں گے. اس الیکشن کے بعد اس میں اندازہ لوگوں کا یہ ہے کہ اگر ٹرمپ صاحب کی پوری سلیٹ خالی ہو گئی اور یہ ہاؤس آف ریپرزینٹیٹو اور سینٹ دونوں میں یہ ڈیموکریٹس ان سے آگے نکل گئے تو ان کی یہ سوال یہ اٹھ رہا ہے کہ ان کو کس طرح سے ایک تیسرا ٹرم دلایا جائے. یہ بہت اہم بات میں آپ کو بتا رہا ہوں، اس لیے کہ 2 انٹرویوز اسٹیو بینن کے ساتھ اکانومسٹ کی جو ایڈیٹر ہے زینی منٹوس بیلڈوس، یہ ایک انگریز خاتون ہیں جو کہ ان کی ایڈیٹر رہی ہیں بہت برسوں سے. انہوں نے ایک پروگرام شروع کیا ہے انٹرنل کچھ اس طرح کا کوئی نام پروگرام ہے، پوڈ کاسٹ ہے وہ. تو اس پوڈ کاسٹ میں بتائیے، یہ بہت بڑا میگزین ہے رائٹ ونگ لبرل ویسٹ کا، کون؟ اکانومسٹ. 2 دفعے پورا پوڈ کاسٹ ان کے ایڈیٹر اور ان کی ٹیم نے جا کے کیا. کس کو؟ اسٹیو بینن. یہ کون ہے؟ یہ آئیڈیالوگ ہیں ان کے ٹرمپ صاحب کے، اور انہوں نے تمام باتیں کہیں. ایک تو مجھے خیر مذاقہ خیز معلوم ہوتی ہے کہ ٹرمپ حضرت موسیٰ کی طرح کہ صاحب وہ لوگوں کو لے کے جا رہے ہیں ایک ڈائریکشن میں، ایک جگہ جو پرومس لینڈ کی طرف لے کے جا رہے ہیں. وہ یہ بینن نے کہا اور ان کو انٹرویو کی سپیس دی گئی 2 دفعے. اور انہوں نے ایک بات اور کہی، انہوں نے یہ کہا کہ بھائی دیکھیے تیسرا ہم 2028 میں یہ ٹرمپ کو تیسرا ٹرم ملے گا. کیسے ملے گا؟ کانسٹیٹیوشن میں منع کر دیا کہ نہیں، ہم لوگ سوچ رہے ہیں اس کا. اب وہ کیا ہوگا بھائی؟ اس کے 2-3 طریقے ہیں. کل میں سن رہا تھا کہ یہ ڈیموکریٹک اسپوکسمین کو کہ بھائی یہ وہی کریں گے جو کہ 6 جنوری کو انہوں نے کیا. آ کے ان کے ہزاروں لوگ اندر گھس گئے کیپٹل ہل کے، اور یہ کہ ٹرانسفر آف پاور جو ہے ہم وہ نہ ہونے دیں گے. تو وہ گویا ایک اسٹریٹ کے اوپر آ جائیں گے لوگ، اور وہ ٹرمپ کی ڈیموکریسی جو ہے وہ سڑکوں پہ اب دکھائی دے گی. اور ٹرمپ صاحب کو الیکشن اگر ہار بھی گئے
تو لوگ ہارنے نہیں دیں گے, اس کو وہ ریفیوز کر دیں گے. ایک عجیب و غریب فیشزم کا وہ بھیانک روپ جو کہ وہ اس کی باتیں ہو رہی ہیں باقاعدہ, یعنی باقاعدہ باتیں ہو رہی. اتفاق کی بات یہ ہے کہ میڈیا کو کنٹرول کر لیا گیا ہے. میڈیا یہ باتیں کر نہیں رہا, اس کے اوپر کوئی بحث نہیں ہے, لیکن بحث ہونا چاہیے کیونکہ انہی کے ملک کا معاملہ ہے. خود وہی لوگ جو ان اخباروں میں بیٹھے ہوئے ہیں انہی کی پولیٹیکل صحت کے لیے بہت مضر ہے جو باتیں ہو رہی ہیں, جو میں سن رہا ہوں. تو خیر ایک تو یہ ہو گیا. تو ٹرمپ صاحب کو کسی نہ کسی طریقے سے ایک تیسرا ٹرم, اس کے کہنے کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب ان کو ڈر یہ ہے کہ یہ ہار سکتے ہیں, اور ہار سکتے ہیں تو اس کی تیاری بھی اس طرف ڈیموکریسی کے انسٹیٹیوشن سے الگ ہٹ کے سڑکوں پہ لائی جائے گی. یہ ان کا ایک عجیب و غریب ریولوشنری سچویشن کھڑی کر دی ہے ان لوگوں نے امریکہ کے اندر. اب سنیے, اب یہ ہے کہ آپ نے طے کر لیا ہے اچھا کہ یہ بحرین اور کویت ان دو کو ابھی ہم لے لیں. بحرین میں 80% شیعہ پاپولیشن ہے. بحرین میں تقریباً جو آفیشلی وہ تو 30 اور 40 کی بات کرتے ہیں, جیسے کہ عراق میں ہوتی تھی وہ کہ 30% شیعہ ہے. جب بات پتے کھلے تو معلوم ہوا 65 اور 70% شیعہ ہے عراق میں. ویسے ہی کویت میں بھی ہے. بصرہ سے ملا ہوا علاقہ ہے, یہ سب شیعہ ایریاز ہیں عراق کے. اور اس کے بعد اس لیے اس سے کویت بہت متاثر ہے. یہاں پہ تو کھلی بات ہے بحرین میں, وہ یہ ہے کہ 80% شیعہ پاپولیشن ہے. ان کو ڈر یہ ہے وہاں کے رولرز کو, ان منامہ یعنی بحرین اور کویت, یہ کہ اگر یہ اپرائزنگ ہو گئی تو پھر اس سے کیسے بچا جائے. تو ان کے سمجھ میں یہ نہیں آ رہا کہ وہ امریکہ کے ساتھ اپنا ہاتھ اور مضبوط کریں, کہ اس کو ڈھیلا کریں. یہ کس طریقے سے اس کو فورسٹال کریں کہ یہ نہ ہو جائے کہ ہماری جنتا خود ہمارے خلاف کھڑی ہو جائے اور پھر ہمیں کنٹرول کرنا ناممکن ہو جائے گا. تو وہاں کا ڈیلیما یہ ہے. اور آپ ہی نے ابھی کہا کہ ایران یہ ڈائریکٹلی اب جنتا سے بات کر رہا ہے, عرب پاپولیشن سے بات کر رہا ہے. اس نے یہ گفتگو شروع کر دی جارڈن میں, اور جارڈن میں کیا کہا اس نے کہا بھائی ہم آپ لوگوں کے اور وہاں کی فوج کے دونوں کے شکر گزار ہیں. اب آپ نے کیا پیدا کر دیا شک. اب بادشاہ بیچارہ کروٹیں لے رہا ہوگا دائیں بائیں اپنے کہ بھائی یہ کیا ریویل ہو گیا کہ ہمارے ہی یہاں لوگوں نے ان کو سب بتایا کہ بھائی دیکھیے امریکی اس جگہ ہیں. تو اب وہ کہاں جائے بیچارہ, نہ تو وہ امریکہ نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے, کیونکہ وہ پروٹیکٹڈ ہے امریکہ سے. لیکن لوگ جو ہیں یہ سب بہت دنوں سے سب جانتے ہیں کہ پیلسٹینین وہاں کی میجورٹی کمیونٹی ہے. کہاں؟ جارڈن میں. یعنی یہ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے, تو معلوم ہے سب لوگوں کو. یہ ہے قصہ. اب نقوی صاحب میں ذرا بیچ میں روک رہا ہوں. آپ نے شیعہ آبادی کا ذکر کیا. ابھی 2 دن پہلے ایک کافی سنجیدہ جرنلسٹ نے مجھے فون کر کے معلوم کیا کہ کویت کے کیا حال چال ہیں. ان کو اپنے کسی ریلیٹیو نے فون کر کے کویت سے بتایا کہ جو کچھ علاقہ ایران اور کویت کا کامن بارڈر ہے وہاں IRGC کے لوگ تعینات کر دیے گئے ہیں, اور کویت میں یہ سمجھا جا رہا ہے کہ ایران کی فوج آئے گی اور یہاں تختہ پلٹ کرا دے گی. یہ اور پھر دوسرے دن ایک خبر اور آئی کل کہ کویت کے اندر ریزسٹنس گروپ نے, یہ نہیں بتایا ریزسٹنس گروپ کون سا ہے, اس نے امریکی فوجی اڈوں پر حملہ کیا ہے کویت کے اندر. تو یہ ایک نیریٹو. ایک دوسری بات, ایران نے کبھی کسی پڑوسی ملک پر اپنی طرف سے کوئی انویژن نہیں کیا, اس کی وہ تاریخ بتاتی ہے, وہ اپنا سیلف ڈیفenس کرتا ہے. اب ایسی حالت میں جب جارڈن میں یہ حال ہو چکا, ادھر کویت میں یہ حال ہے کہ وہاں
کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ شیعہ آبادی کو ایڈریس کیا ہے ایران نے. تو یہ اچھا دوسری چیز جو نتیجے کے طور پر سامنے آ رہی ہے, ایک طرف تو یہ بادشاہتیں اپنی لوکل شیعہ آبادی کے پریشر میں آ گئیں, اگر اسے سیدھے سیدھے سمجھا جائے. دوسرے, ایران جیت چکا اسرائیل اور امریکہ سے, ہارموز ایران کے کنٹرول میں ہے, امریکہ اپنے فوجی اڈے اب خالی کرنا شروع کر دیا, اس کے ثبوت سامنے آ گئے. تو اب یہ بادشاہ کس طرح سے اپنی جان بچائیں؟ اگر آپ اس کرسی پہ بیٹھے ہوتے مثال کے طور پر, تو آپ ایسے موقع پر کیا کرتے, کیا کرنا چاہیے ان بادشاہوں کو؟ ایک تو بھائی وہاں جاؤ جہاں اب تمہاری جنتا جانا چاہ رہی ہے. اب یہ جنتا سے ہٹ کے ان کے اوپر زبردستی اور جبر سے ابھی تک تو چلا لیا, اب نہ چل پائے گا. اب یہ پورا جو ہوا ہے جاگرتی جسے کہتے ہیں اس پورے علاقے میں, اس کے بعد وہ جو پرانا شیخ ڈم کا انداز تھا وہ نہ چل پائے گا. آپ کو کسی نہ کسی, دیکھیے کویت میں ایک کسی آپ مانے نہ مانے ایک چھوٹی سی اسمبلی پارلیمنٹ نما چیز ہے, ایک باڈی ہے جو کہ الیکٹورل ہے, اسی کو اور مضبوط کیا جائے گا اسی قسم کی. میں تو جانتا ہوں جیفری فیلٹ مین امریکن فورن سروس کا ایک آفیسر تھا, بڑا ایبل آفیسر سمجھا جاتا تھا, عربسٹ. اس نے شیخ سلمان جو کہ یہ وفاق پارٹی کے لیڈر تھے, جو کہ شیعہ پارٹی ہے وہاں کی بحرین کی, اس سے, اور کراؤن پرنس ان دنوں میں جو تھے, کوئی 5-10 سال پہلے کی بات ہے, جی 5-10 سال کی پہلے بات, یہ جو عرب سپرنگ کا زمانہ تھا 2011 کے بعد, اس کی بات ہے یہ. میں وہاں تھا اور ان لوگوں سے بات ہوئی. میں خود بڑی مشکل سے وہاں لوگ ویزا دیتے ہیں, لیکن مجھے مل گیا تھا, اور میں جا کے ان سے شیخ سلمان سے ملا جو کہ شیعوں کے لیڈر مانے جاتے تھے. ان سے اور کراؤن پرنس سے بالکل طے ہو گئی تھی, اور بیچ میں تھا جیفری فیلٹ مین, FELTPAMAN. اور لیکن ان دنوں میں سعودی عربیہ کے انٹیریئر منسٹر تھے نائف عبدالعزیز, جو کہ بھائی تھے اور بہت ہی ہاکش رائٹ ونگر تھے, وہ بہت بڑے. انہوں نے کیا کیا, وہ اور ان کا کراؤن پرنس کا چچا ماموں, چچا وہ انکل آف دی کراؤن پرنس, وہ بھی بڑا ہاک, وہ مل گیا نائف سے, اور نائف نے وہ جو 35 کلومیٹر کا کازوے ہے لنکنگ دمام ٹو بحرین, وہ اس پہ جناب ٹینکس دوڑا دیے, اور وہ ٹینکس آ گئے, اور یہ اگریمنٹ جو ہے یہ رد ہو گیا, تقریباً ہو گیا تھا. یعنی بلو پرنٹ ابھی موجود ہے, اور اگر وہ بلو پرنٹ موجود ہے, میرے خیال میں آج نہیں تو کل اس کا تذکرہ کہیں نہ کہیں آئے گا. کیونکہ یہ میں دیکھ رہا تھا وہاں کہ ایک پریشانی تھی کہ بالکل اللاجیکل ہے کہ جہاں ایک رولر جو ہے وہ میجورٹی پاپولیشن کو اپوزیشن سمجھے اور ڈسینٹر سمجھے, تو یہ تو کامن سینس کی بات نہیں ہے. لہذا وہاں ہوگا, اور میرے خیال میں کچھ تبدیلی کویت میں بھی اسی قسم کی اور مضبوط. ان کے یہاں انہوں نے کسی طرح کا ایک شگوفہ چھوڑ رکھا تھا ڈیموکریٹک, اس کو اور مضبوط اور پختہ کریں گے. میرے خیال میں یہ ہونا ضروری ہے, یہ, اور اگر وہاں ہو گیا تو اور جگہوں پہ بھی یہ ہوگا. جی, کویت کا آپ نے ذکر کیا. 2003 میں جب آپ کا وہ ٹیلی ویژن پروگرام تھا دوردرشن پر, تو میں نے اس الیکشن کو کور کیا تھا. کچھ رپورٹیں آپ کے ہاں ورلڈ ویو انڈیا پروگرام میں بھیجی تھیں. 50 سیٹوں کا یہ کنسلٹیٹیو اسمبلی ہے, جو 25 کانسٹیچوئنسی میں ٹاپ 2 جو ہوتے ہیں وہ جیت کر کے آتے ہیں, اور ان کا ایڈوائزری قسم کا رول ہوتا ہے. اچھا, اب میرے پاس وقت تھوڑا کم رہ گیا, اگر اب میں آپ سے ایسے پوچھوں
کہ پچھلے تقریباً اکتوبر 2023 سے اب تک کی جو ٹوٹل جو روش رہی ہے اس ٹکراؤ کی، پہلے قتل عام غزہ، اب ایران جنگ، ہرمز بند، باب المندب بند، امریکی فوجی اڈے تقریباً ختم یا کمزور، اب اگلے 2-3 مہینے میں مطلب کیا کچھ ایکسپیکٹ کرتے ہیں اگلے حالات کس طرف سے جائیں؟ دیکھیے دو ہی صورتیں ہیں. ایک تو یہ کہ سنجیدگی کے ساتھ بات کریں، لیکن سنجیدگی کے لیے ایک لیڈر تو ہو. اب وہاں پہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ جب فائنینشیل ٹائمز ایسا اخبار کھل کے یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی ان پہ، ٹرمپ پہ کسی کو یقین نہیں ہے، ان سے زیادہ لوگ چین پہ یقین رکھتے ہیں. یہ یعنی ایک ان کا اچھا رائٹ ونگ بڑا اخبار براڈ شیٹ وہ یہ کھل کے کہہ رہا ہے کہ صاحب ان پہ ایک ہی لفظ ہے جو ڈیفائن کرتا ہے اس وقت کی کنفیوژن کو، وہ ہے مسٹرسٹ. مسٹرسٹ ہے کہ ٹرمپ پہ کون یقین کرے. ابھی انہوں نے یہ کہہ دیا ہے کہ بھائی ہم ایک نیوکلیئر فیسلٹی دینے کو تیار ہیں. اس کے بعد انہوں نے پھر یہ بھی کہہ دیا کہ ہم ایران کو نیست و نابود کرنے کے لیے بھی تیار ہیں. تو اب وہاں لوگ اس کو بجائے اس کے کہ سن پتلی کریں اور کوائن کو اوپر ٹاس کریں، انہوں نے اپنے پلان بنا لیے ہیں کہ یہ جو بھی کرے ہم تیار ہیں بھائی. اچھا اب میں تھوڑا سا یہ کہ دیکھیے یہ بات اب بنیادی طور سے ریشل ہو گئی ہے، یہ ریسسٹ ہے. اب ان کو پریشانی یہ ہے، یاد رکھیے کہ ابھی یہ ہمارے یہاں مثلاً I'll give you an example، ہمارے یہاں ابھی ایک شگوفہ یہ چھوڑا گیا کہ یہ دہلی میں جو جم خانہ کلب ہے بہت ہی انگریز اب چھوڑ گئے ہیں ایک فیسلٹی جو کہ ہندوستان کی نئی ایلیٹ اس سے فائدہ اٹھاتی ہے. یہ وہ کلب ہے جو کہ 1945 میں اس میں ہندوستانی دور دور تک اندر نہیں جا سکتے تھے. جی میں جب مدراس کلب تو ان سے زیادہ 2 جوتے آگے تھا. مدراس کلب میں پہلا انڈین جو ممبر بنا ہے وہ 1963 میں بنا ہے، یعنی 1947 کے کئی سال بعد ایک ممبر بنا تھا. یہ حالت یعنی یہاں پہ جو امپیریل اور کلونیل پاور تھی اس میں ایک ایسپیکٹ ریسزم کا بہت بڑا تھا. اور وہ ریسزم اب آ رہی ہے کہ بھائی ہم نے تو ابھی تک حکومت کی، ہم جب جاتے تھے تو لوگ کھڑے ہو جاتے تھے، ریسٹورینٹس میں اگر لوگ بیٹھے ہیں تو اٹھ جاتے تھے، ہمارے لیے جگہ پیدا کر دی جاتی تھی. اب یہ ہو رہا ہے کہ ہمارے ہاتھ سے سب جاتا ہے. اب تو یہ نہ ہونے پائے، جی یہ نہ ہونے پائے. اس ڈر میں، اس خوف میں کہ یہ جو ایک طرح سے کمزوری سامنے آئی ہے اور ایران نے ہرایا ہے باقاعدہ، پریکٹیکلی دنیا مان رہی ہے، وہ اعلان ہو یا نہ ہو، جیسا کہ آپ نے بھی کہا کہ اعلان کبھی نہیں ہوگا، تو یہ بے چینی ہے کہ وہ کہیں سلست جسے کہتے ہیں وہ نہیں بیٹھ پا رہی، ایک ٹھکانے پر نہیں بیٹھ پا رہے. شرم آ رہی ہے ہار قبول کرتے ہوئے، اور اس شرم میں مجھے ایسا لگتا ہے کہ نقصان ملٹی پلائی ہوتا رہے گا. جتنا دیر لگائیں گے اتنا نقصان ہوتا رہے گا ہر طرف، اور امریکہ اور اسرائیل کے لیے خاص طور پر. بہت بہت شکریہ سعید نقوی صاحب، آپ ہمیں وقت دے دیتے ہیں، اس کے لیے ہم شکر گزار ہیں. میں اپنے درشکوں سے کہوں گا آج کا ویڈیو آپ کو کیسا لگا کمنٹس میں ضرور لکھیں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں. اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت. دھنیہ، شکریہ. جے بھارت، جے ہند. ہمارے چینل میڈیا سٹار ورلڈ کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن دبائیے تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو سیدھے ملتا رہے. اگر آپ کو ہماری خبریں پسند آتی ہیں تو انہیں اپنے واٹس ایپ، انسٹاگرام، فیس بک اور ٹویٹر اکاؤنٹس پر شیئر کرنا نہ بھولیے تاکہ اور لوگ بھی حقیقت سے واقف ہو سکیں.